हेलो गाइज, वंस अगेन वेलकम बैक टू रिएक्शन बाबा चैनल। माय नेम इज राम और आज जो मैं रिएक्शन करने वाला हूँ काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव टॉपिक है। सेंसिटिव इसलिए क्योंकि बहुत सारे लोग अलग अलग धर्म से बिलोंग करते हैं, तो अगर कोई किसी और धर्म का त्यौहार सेलिब्रेट करने लग जाता है तो लोग उस पर ऐसे करने लग जाते हैं कि तू हिंदू है क्या, तू मुस्लिम है क्या, तू फिर उसका त्यौहार क्यों सेलिब्रेट कर रहा है। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं लोगों के दिमाग में कि हमको ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। और गाइस, जहाँ तक मैं अपना बताऊँ, मैं हिंदू हूँ, आप लोगों को पता ही है, और मेरे बहुत सारे मुस्लिम दोस्त हैं। मैं उनको ईद भी मुबारक करता हूँ, वो लोग मुझे हैप्पी दिवाली भी मुबारक करते हैं, हैप्पी होली भी मुबारक करते हैं। मैंने कभी ऐसा नहीं देखा कि उन्होंने कभी मुझे विश ना किया हो हमारे हिंदुओं के त्यौहार पे। तो मुझे लगता है कि सब करते ही हैं, पर फिर भी जो चीज़ें हैं आज इस वीडियो से क्लियर होगी। हैप्पी क्रिसमस की मुबारक देना, होली और दिवाली की मुबारकबाद देना, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब का वीडियो है, क्या ये इस्लाम में कबूल की जाती है बात या नहीं की जाती है, ये तो ये वीडियो देखने के बाद ही पता चलेगा। क्योंकि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब, जहाँ तक है, मैंने इनके बहुत सारे वीडियो देखे, अच्छे से ही कॉन्सेप्ट को क्लियर करके रखते हैं, तो तभी मैं इनके वीडियोस पे रिएक्शन बनाता हूँ। तो आज मैं इसी पर ही रिएक्शन कर रहा हूँ। देख लेते हैं कि मुस्लिम लोगों के लिए क्या रहता है इसका, और हिंदू लोगों भी समझ जाएंगे इस वीडियो को देख के, क्योंकि ज़रूरी नहीं है मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो ये मुस्लिम भाइयों के लिए है, इसको हिंदू भाई भी देख सकते हैं और क्रिश्चियन भाई भी देख सकते हैं, क्योंकि क्रिसमस का भी जिक्र है इसके अंदर। तो वीडियो स्टार्ट कर लेता हूँ। आई होप आपको वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब करें जरूर चैनल को, ताकि आप ऐसी कोई भी वीडियो मिस ना कर पाओ। तो आज का रिएक्शन स्टार्ट करता हूँ। लेट्स प्ले गाइस। अली भाई, सवाल है, हिंदुओं के त्यौहार होली और दिवाली के खाने का क्या किया जाए, विश कर सकते हैं? हाँ, ये बड़ा सेंसिटिव इशू है। पिछले दिनों आपको पता है दिवाली की जो सरमनी है मनाई गई है 6 नवंबर को। 2021। ये हिंदुओं के यहाँ 2 बड़े त्यौहार मनाए जाते हैं, होली का और दिवाली का। इसी तरीके से क्रिश्चियंस के यहाँ भी यानी क्रिसमस का त्यौहार मनाया जाता है, और भी गैर मुस्लिम के यहाँ त्यौहार मनाए जाते हैं। तो खुसूसन जो लोग दूसरे मुल्कों के अंदर मुकीम हैं, हमारे यूरोप में, अमेरिका के अंदर, उन लोगों को ज़्यादातर ये इशू होता है कि अब ज़ाहिर है कि वो एक ही ऑफिस में कुछ हिंदू काम कर रहे हैं, कुछ क्रिश्चियंस कर रहे हैं, कुछ मुस्लिम, मेरे साथ भी है, वो ईद भी विश करते हैं। तो मुसलमान उस वक्त तो खैर मुबारक बड़े शौक़ से ले लेते हैं, और जब क्रिसमस की या होली या दिवाली की बारी आती है उस वक्त फिर हमें ही मेज़ कर रहे होते हैं कि जनाब क्या किया जाए। तो ये अब उसूली बात इस हवाले से समझ लें। पहली तो बात यह है कि एज़ फार एज़ ह्यूमन डिग्निटी इज़ कंसर्न, तो इस दुनिया में जितने भी लोग आबाद हैं, ह्यूमन डिग्निटी में आपने उनकी इज़्ज़त करनी है, चाहे वो ज्यूज़ हों, क्रिश्चियंस हों, मुस्लिम्स हों, हिंदू हों, बुद्ध मत के रहने वाले लोग हों, इन सब के सब लोगों के साथ खाना पीना भी जायज़ है, अगर खाने वाली चीज़ हलाल हो। 100% एग्री भाई, सही बात है। एक प्लेट में भी आप खा सकते हैं, कोई इस्लाम के अंदर इसकी ममानियत नहीं है। अब रहा ये इनकी मजहबी एक्टिविटीज़ का ताल्लुक, तो चूँकि ये ज़्यादातर मजहबी एक्टिविटीज़ शिर्क के ऊपर मबनी है। शिर्क के साथ इस्लाम को आपको पता है एक ख़ास मिजाज है। शिर्क इज़ द मोस्ट सेंसिटिव इशू इन द साइट ऑफ अल्लाह। कुरान हकीम में कम से कम 2 दफ़ा ये आयत रिपीट हुई है, सूरह अन-निसा के अंदर 116 और 48 नंबर। इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युशरक बिही व यगफिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। बेशक अल्लाह इस गुनाह को तो माफ़ नहीं करेगा कि कोई अल्लाह के साथ किसी किस्म का शिर्क करे, इसके अलावा हर गुनाह माफ़ कर देगा। दुनिया में जितने भी गुनाह हैं वो शिर्क की ही दरख्त के आप समझ लें शाखें हैं किसी न किसी फॉर्म में, और जितनी दुनिया में नेकियां हैं वो तौहीद के शजरे मुबारका की शाखें हैं। ये जो मजहबी एक्टिविटीज़ हैं दूसरे मज़ाहब की, चाहे वो ज्यूज़ की हों, क्रिश्चियंस की हों या हिंदुओं की हों, ये ज़्यादातर शिरकी एक्टिविटीज़ हैं। अब वो शिरकी एक्टिविटीज़ के अंदर मुसलमान तो हिस्सा ले ही नहीं सकता। फिर खाने पीने का जो ताल्लुक है, अगरचे इन शिरकी एक्टिविटीज़ का खाना पीना हलाल भी हो, यानी कोई सब्ज़ी पका के ले आता है, लेकिन चूंकि वो जिस नाम पर हो रही है ना, वो शिरक वाला मामला है, तो इसलिए इस्लाम इसको एंडोर्स नहीं करेगा। कुरान हकीम में अगर आप सूरतुल माइदा पढ़ के देखें ना, तो गैरुल्लाह के नाम का जो खाना है, अल्लाह के अलावा किसी और की तकर्रुब के लिए या उस पे गैरुल्लाह का नाम बोला गया हो, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, आयत नंबर है 3 सूरतुल माइदा की।
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حرمت علیکم المیتہ، تمہارے لیے حرام کر دیا گیا ہے مردار، والدم، اور بہتا ہوا لہو، یعنی جو ذبح کے وقت جانور کا خون نکلتا ہے نا، یہ خون ہے تو پاک ہے لیکن پینا حرام ہے۔ اسی طریقے سے شراب جو ہے کپڑوں کو لگ جائے تو کپڑے ناپاک نہیں ہوں گے، لیکن شراب پینا حرام ہے، اسپرٹ ہو جائے، الکوہل ہو جائے۔ اسی لیے ہم وہ کہتے ہیں کہ آپ اسپرٹ والا جو الکوہل والا پرفیوم بھی استعمال کر سکتے ہیں، وہ آپ پی نہیں رہے ہوتے۔ وَلَحْمُ الْخِنزِيرِ، اور خنزیر یعنی سور کا گوشت، پگ کا گوشت، یہ اصل میں ایک ایشو ہے کہ یہ ایسا جانور ہے جو سبزی خور بھی ہے، گوشت خور بھی ہے۔ ویسے سارے سبزی خور جانور جو ہیں، جو بہیمت الانام ہیں، وہ حلال ہیں، لیکن اس کے بارے میں جب پوچھا گیا کہا گیا نہیں یہ حرام ہے۔ تین چیزیں ہو گئیں، مردار اور لہو بہتا ہوا اور خنزیر کا گوشت، وما اہل لغیر اللہ بہ، اور جس کے اوپر ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام لیا جائے، غیر اللہ کے تقرب کے لیے ہو۔ اور یہی پھر آیت آگے چلتی ہے، اس میں ایک الفاظ یہ بھی ہیں وما ذبح علی النصب، اور جو بتوں کے تھانوں کے اوپر ذبح کیے جاتے ہیں جانور، یعنی ان تھانوں پر غیر اللہ کے تقرب کے لیے جانور ذبح ہو رہے ہیں، وہ بھی حرام ہوں گے، چاہے اللہ کا نام بھی ان پر لیا گیا ہو، تب بھی وہ حرام ہوں گے، کیونکہ تقرب جو ہے وہ غیر اللہ کے لیے ہے۔ صرف یہ نہیں ہے کہ ایک بندہ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے تو کسی بت کے سامنے ذبح کر دے تو وہ بھی حرام ہو جائے گا، تقرب اس بت کا ہو گیا، اگرچہ اللہ کا نام لیا ہوا ہے تب بھی تقرب والا معاملہ بھی سینسٹیو ہے۔ تو اسی طریقے سے اس طرح کی ایکٹیویٹیز کے جو کھانے پینے ہیں وہ اسلام میں حرام ہے۔ صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے آ کے پوچھا کہ آپ نبی علیہ السلام کے اتنے قریبی ہیں، کیا آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ خاص باتیں ایسی سکھائی ہیں جو باقی امت کو نہ بتائی ہوں؟ تو مولا علی نے کہا کہ نبی علیہ السلام نے وہی دین ہمیں بھی سکھایا جو پوری امت کو۔ ہاں، جو فہم قرآن ہے وہ تو ظاہر ہے ہر مسلمان کا ایک حصہ ہے۔ اور پھر فرمایا اپنے تلوار کی نیام میں سے ایک صحیفہ نکالا اور کہا یہ نبی علیہ السلام نے ایک خاص صحیفہ ہمیں دیا ہے جس میں قیدیوں کے احکام لکھے ہوئے تھے، اگر کوئی مسلمان کو قتل کر دے اس کی کیا سزا ہے۔ ظاہر ہے نبی علیہ السلام کے بہاف پہ جنگ جمل صفین نہروان لڑنی تھی مولا علی نے، تو حضور نے ان کو بتا دیا کہ ان کے قیدیوں کے ساتھ تم نے کیا سلوک کرنا ہے۔ اور اس میں یہ عبارت بھی لکھی ہوئی تھی جو مدینے میں بدعت کو جاری کرے اس پہ اللہ کی لعنت، اللہ کے فرشتوں کی لعنت اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت۔ یہ حدیث بخاری میں بھی ہے، لیکن مسلم والے طریق میں ایک اضافی ورڈ بھی ہے، وہ الفاظ یہ ہیں کہ جو غیر اللہ کے لیے ذبح کرے اس پہ اللہ کی لعنت۔ تو یہ جو ایکٹیویٹیز ہو رہی ہوتی ہیں، اب کرسمس کے اوپر ان کا عقیدہ ہے خدا نے بیٹا جنا، ہمارے نزدیک یہ شرک ہے۔ اب اس کے اوپر جو کھانا آئے گا وہ حلال بھی آ رہا ہوگا تو تقرب کسی اور کا ہوگا، اس لیے اس سے بچنا ہوگا۔ اور آپ لوگوں کو ایجوکیٹ کریں، ان سے نفرت نہ کریں، ان کو بتائیں کہ بھئی ہم گاڈ اورینٹڈ ہیں، آپ کی کتابوں میں بھی شرک حرام ہے، ہم ان ایکٹیویٹیز کو اس لیے سپورٹ نہیں کرتے کہ اس میں شرک ہے۔ اگر آپ شرک چھوڑ دیں اور شرک کے بغیر آپ کرسمس کے بارے میں کوئی صحیح عقیدہ رکھ لیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے دن کو ایک انسان کی پیدائش کا دن سمجھیں، تو اس پہ آپ ہمیں کوئی لنگر بھی لا کے دے دیں اللہ کے نام کا، ہم کھا لیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہمیں کوئی چڑ نہیں ہے۔ ہندوؤں میں بھی اگر آپ دیکھیں جو آریہ سماج کے لوگ ہیں، یعنی وہ تو بالکل یعنی اورینٹڈ ون گاڈ کے گرد ہیں، وہ تو یعنی ان کی کتابوں میں بھی خدا کا اسٹیچو بنانا، بت بنانا، تصویر بنانا حرام ہے۔ اور ڈاکٹر ذاکر نائک نے پوری ویڈیو ریکارڈ کرائی ہے نا، سملیرٹیز بٹوین ہندوازم اینڈ اسلام، اردو میں بھی ہے اور انگلش میں بھی، آپ دیکھیں کہ ان کی کتابوں میں کس طرح کی توحید موجود ہے۔ تو ہندوؤں نے اگر اپنی توحید چھوڑ دی اور شرک اڈاپٹ کر لیے تو ان کو بتایا جائے بھئی آپ کی کتابوں میں تو یہ توحید لکھی ہے، ہم تو آپ کی کتابوں کی توحید کی وجہ سے آپ کے اس کھانے سے اوائڈ کر رہے ہیں۔ یہ جواب دیں، قرآن سے بعد میں دیں، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، آؤ اس بات پہ اکٹھے ہو جائیں جو تم میں اور ہم میں کامن ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 64۔ تو ہندوؤں کو ان کی کتابوں کا ریفرنس دیں، عیسائیوں کو ان کی کتابوں کا۔ ایک اور لیکچر دیا ڈاکٹر ذاکر نائک نے، سملیرٹیز بٹوین کرسچینٹی اینڈ اسلام، اردو میں بھی ہے انگلش میں بھی، اس میں انہوں نے بتایا کہ اس میں بھی سور کا گوشت حرام ہے، شراب حرام ہے، یہ چیزیں ان کو بتائیں تو انشاءاللہ تعالیٰ لوگ حق بات قبول کریں گے۔ آپ بتانے کا سٹائل آپ کا ٹھیک ہونا چاہیے۔ اور یہ جو میں نے دعویٰ کیا نا کہ اگر اللہ کے نام کی بھی آپ ذبح کریں گے، یہ لفظ ذبح ہوتا ہے زبر کے ساتھ، ویسے ہم ذبح بھی اردو میں چل جاتا ہے، کیونکہ مولوی غلطیاں نکالتے ہیں اس لیے میں زبر زیر کا بھی بتاتا ہوں۔ آپ اللہ کے نام کا بھی اگر ذبح کریں گے کسی تھان کے اوپر جا کے، تب بھی حرام ہوگا۔
کسی مزار کے اوپر جا کے، چاہے وہ بابا گرو نانک کا مزار ہو یا کسی مسلمان کا مزار ہو، وہ حرام ہو جائے گا، کیونکہ یہ نبی علیہ السلام کی مخالفت میں ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، میں تمہیں منع کرتا ہوں قبروں پر عمارتیں بنانے سے، قبروں کو پکا کرنے پہ اور ان پہ بیٹھنے سے۔ لائیو بیٹھنا بھی حرام ہے، مجاور بن کے بھی بیٹھنا۔ جو نبی علیہ السلام کی مخالفت پہ چیزیں بنی ہیں ان تھانوں کے اوپر، چاہے وہ ہندوؤں کے ہوں، سکھوں کے ہوں یا مسلمانوں کے ہوں، وہاں پہ اللہ کے نام کا ذبیحہ بھی حرام ہوگا کھانا۔ اس کے ثبوت میں سنن ابی داؤد کے اندر ایک حدیث موجود ہے، ایک صحابی نے منت مانی کہ میں مقام بوانا پر جا کر اونٹ قربان کروں گا۔ نبی علیہ السلام نے اس صحابی کو بلا کے پوچھا، یہ کسی خاص مقام پہ تم اونٹ جو ذبح کرنے جا رہے ہو، کیا زمانہ جاہلیت میں وہاں کوئی مشرکانہ میلہ تو نہیں لگتا تھا؟ ہائے 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 ہائے، امام الموحدین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یار اگر پرانے زمانے میں لگتا تھا تو اب کیا مسئلہ ہے؟ اب تو نہیں لگتا نا، کدھر نے کہا جی شاہ جی دی یاد تازہ بھی ہوندی ہے نا، اے نہ کوئی کہہ دے جی پرانی یاداں دوبارہ جی تازہ ہو گئی ہیں۔ ان کا یا رسول اللہ کبھی مشرکانہ وہاں پہ میلہ یعنی نہیں لگا کرتا تھا۔ آپ نے کہا وہاں کوئی اس قسم کی یعنی ایکٹیویٹیز تو نہیں ہوتی تھی، کوئی خوشی کی ایکٹیویٹیز جو شرکیہ ہوں؟ تو کہا نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دی اور فرمایا کہ خدا کی نافرمانی میں جو منت ہے وہ پوری نہ کی جائے، اور وہ منت بھی پوری نہ کرو جس پہ تم اختیار نہیں رکھتے ہو۔ بعض اوقات ایک بندہ جناب منت مان لیتا جی میں روزانہ 100 نفل پڑھوں گا، اب یہ تو بڑا مشکل کام ہے، تو ایسی منت کو پھر توڑ دینا ہوگا۔ اور ایسی جو منت کا کفارہ وہ بخاری اور مسلم میں ہے کہ منت کو توڑنے کا کفارہ وہی ہے جو سورۃ المائدہ آیت نمبر 89 میں قسم کو توڑنے کا کفارہ ہے۔ ایک غلام آزاد کرو، غلام نہیں آزاد کر سکتے تو تم 10 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، اگر نہیں کھلا سکتے یا 10 مسکینوں کو کپڑے لے کے دو، اگر یہ نہیں کر سکتے یعنی بہت غریب ہو تو پھر تم مسلسل 3 روزے رکھو۔ یہی کفارہ ہے منت توڑنے کا بھی، منت آپ توڑ بھی سکتے ہیں، اور قسم توڑنے کا بھی۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا جس پہ تمہارا اختیار نہیں، جو مشکل ہو جائے، تمہارے بس سے باہر ہو جائے، وہ بھی منت پوری نہ کرو، اور اللہ کی نافرمانی میں بھی اپنی اس منت کو پورا مت کرو۔ اور جہاں تک تعلق ہے نا مشابہت اختیار کرنے کا، وہ ابو داؤد میں حدیث ہے جس نے جس قوم کے اندر مشابہت کی وہ اسی قوم میں شمار کیا جائے گا۔ یعنی اگر کوئی ریلیجس ایکٹیویٹیز میں حصہ لیتا ہے نا ہندوؤں کی، تو اللہ اور اس کے رسول کے ہاں وہ ہندو شمار کیا جائے گا، چاہے وہ مسلمان بھی ہو، اس کی داڑھی بھی ہو۔ یہ بڑا سینسٹیو ایشو ہے۔ جس قوم کی مشابہت یعنی مذہبی مشابہت، یہ نہیں ہے کہ آپ نے ٹائی پہن لی ہے تو یہ مذہبی مشابہت ہے، اور ٹائی کو سلیب کے ساتھ جوڑتے ہیں۔ اور یار سلیب کے ساتھ ہوتا تو ویٹیکن سٹی میں بیٹھا ہوا پاپ جو ہے وہ بھی ٹائی لگا کے رکھتا، اس نے تو کبھی ٹائی نہیں پہنی، اس نے سلیب ہی لٹکائی ہوتی ہے۔ سلیب نہیں، یہ ٹائی تو مسلمانوں کی ایجاد ہے، خلیفہ ہارون رشید کے دور کے اندر یعنی یہ معاملات چلے ہیں، یہ کوئی مذہبی ان کا سمبل نہیں ہے۔ آج ہندو بھی ٹائی پہنتا ہے، آج مسلمان بھی پہنتا ہے، سکھ بھی پہنتا ہے، عیسائی بھی، یہ مذہبی نہیں ہے۔ مذہبی مشابہت حرام ہے، تو ٹائی پینٹ کوٹ کے اندر، پینٹ شرٹ کے اندر سارا وہ گھسا دیتے ہیں، کہتے ہیں یہ آپ ان میں سے اٹھائے جائیں گے۔ اور انہی مولانا صاحب کو پوچھیں گے آپ کے جیب میں جو مرید نے 40,000 روپے کا مفت آپ کو 76 موبائل گفٹ کیا ہوا ہے، 76 موبائل میں ذرا اس کو جوک کے طور پہ کہتا ہوں، اتنا لمبا موبائل جو سمارٹ فون ہے، یہ کافروں کا نہیں بنایا ہوا، یہ مشابہت نہیں ہوگی؟ کہتے ہیں نہیں اس کی نہیں ہوگی مشابہت۔ وہ کہتے ہیں دیکھیں کوئی مذہبی ایکٹیویٹی تو نہیں ہے نا، تو سر پینٹ شرٹ کون سی مذہبی ایکٹیویٹی ہو گئی ہے؟ یہ بات تو ہے، پوائنٹ ہے۔ مذہبی ایکٹیویٹی کوئی شخص گلے میں سلیب لٹکا لے، ماتھے پہ سندور لگا لے، ہاتھ میں راکھی باندھ لے، یا سکھوں والا کڑا پہن لے، ٹھیک ہے، جو مذہبی ایکٹیویٹی ہو، مذہبی ایکٹیویٹی کو فالو کرنا اس قوم میں شمار ہوگا۔ اس طریقے سے ہولی، دیوالی اور یہ آپ کی کرسمس ہے، یہ چونکہ مذہبی ایکٹیویٹیز ہیں، ان کو آپ نے اوائڈ کرنا ہے، لیکن اخلاقیات کے دائرے میں، بدتمیزی نہیں کرنی، اور ان کو اپنا سینسٹیو ایشو بتانا ہے ان کی کتابوں سے کہ تم تو اپنے دین کو فالو نہیں کر رہے، تمہارے دین کو بھی ہم ہی فالو کر رہے ہیں، اور ہم اپنے دین کو بھی فالو کر رہے ہیں۔ قرآن سے نہ ان کو بتائیں، سب سے پہلے ان کو تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، ان کو بتائیں کہ خدا کے ساتھ آپ کی کمٹمنٹ ہونی چاہیے۔ ہم چونکہ مسلمان خدا اورینٹڈ ہیں، اس لیے ہم ہولی، دیوالی یا کرسمس کے اوپر جو آپ وش کرتے ہیں، یہ چونکہ شرکی ایکٹیویٹیز ہے، اس لیے ہم آپ وش نہیں، آپ اس کے علاوہ وش کریں۔ اگر کوئی انڈیا کی ٹیم کبھی کرکٹ میچ جیتتی ہے تو آپ خوشی میں ٹافیاں بانٹتے ہیں، تو مسلمان بھی کھا لیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہوگا۔
ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا, یہ مذہبی ایکٹیویٹی نہیں ہوگی. ونس جب آپ مذہبی ایکٹیویٹی کریں گے, کفار کے ساتھ مشابہت ہوگی, وہ بڑا پھر سینسٹیو ایشو ہو جائے گا. اس لیے اس کو آپ نے اوائڈ کرنا ہے. اس کو اوائڈ کرنے کا طریقہ بھی میں نے بتا دیا. خالی میں لاہور دا راہ نہیں دسیا, لاہور جانے کا کرایہ بھی دے دیا, صرف راستہ نہیں بتایا آپ کو کہ اس طریقے سے اس ایشو کو غیر مسلم ملکوں میں رہنے والے لوگ ٹیکل کریں. ہندو کوئی کہ ان کو کہ آپ کی کتابوں میں شرک غلط لکھا ہوا ہے, غیر اللہ کے نام کی نیاز نہیں ہو سکتی. کرسچنس کو بھی بتائیں اور کہیں کہ یہ آپ اپنی کتابوں پہ نہیں چل رہے, دیکھو ہم مسلمان آپ کی کتابوں پہ آپ سے بڑھ کر چل رہے ہیں, آپ بھی ان چیزوں کو دیکھیں. ٹھیک ہو گیا بھائی, یہ چیز تھا کافی زیادہ مطلب سینسیٹیو ٹاپک تھا, سچ میں شارٹ سینسیٹیو تھا. اس کے اندر جیسے میں نے آپ کو اسٹارٹنگ میں بتایا تھا کہ میں تو ایسے نہیں مانتا, کیونکہ میں جو سیلیبریٹ کرتا ہوں ہر تہوار اور ہر کسی کو وش بھی کرتا ہوں, اور میرے پاس بھی بہت سارے وشز آتے ہیں الگ الگ جو سمودائے کے لوگ رہتے ہیں, الگ الگ کمیونٹی کے, دیوالی پہ بھی کرتے ہیں. لیکن ان کا یہ ہے, صحیح بات ہے, ہو سکتا ہے کیونکہ ان کو ایکسپیرینس ہے, بڑے بھی ہیں ایج میں مجھ سے, اور انجینئر بھی ہیں, کافی ساری نالج بھی ہے. تو یہ بول رہے ہیں جو مذہبی ایکٹیویٹی کے اندر جو چیزیں آتی ہیں, جو آپ کے دھرم سے ریلیٹڈ جو ایکٹیویٹی آتی ہیں ان کو آپ لوگ نہیں کر سکتے. ان کا ایسا ماننا ہے انجینئر جی کا کہ ان کو آپ نہیں کر سکتے. جیسے کہ انہوں نے 2-3 ایگزامپل بھی بتائے ہیں الگ الگ, کہ مذہبی چیزوں کو لے کے انہوں نے بتایا تھا کہ جیسے فون تو چائنا میں بنتا ہے, تو اس کو یوز کیوں کر رہے ہو. تو یہ چیزیں الگ ہو جاتی ہیں, یہ چیزیں الگ ہو جاتی ہیں. تو انہوں نے بتایا تھا ایسا ہے, ہندوز کی بکس میں بھی ہے کہ آپ اپنے دھرم کے علاوہ کسی اور کو وہ نہیں کر سکتے, مطلب وش نہیں کر سکتے. اپنی جو ہماری دھارمک کتابیں رہتی ہیں, اگر ہم اس کے حساب سے چلیں گے تو یہ سب چیزیں نا بالکل ہی الگ چلی جائیں گی. لیکن میں اس پہ کوئی بھی ٹپڑی نہیں کرنا چاہوں گا, کیونکہ دیکھو سب کا اپنا اپنا الگ الگ رہتا ہے, کہ کوئی کرنا چاہتا ہے, کوئی نہیں کرنا چاہتا. اس پہ تو میں مدعا بنا ہی نہیں سکتا. مسلم, ہندو, کیونکہ بھارت ایک اتنا بڑا دیش ہے, آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے, اس کے اندر سب طریقے کے لوگ رہتے ہیں, سب جاتی کے, سب پرجاتی کے, اور سب کمیونٹی سے الگ الگ. ایسے ہی سیم پاکستان کے اندر بھی یہ چیزیں, اور بھی الگ الگ کنٹریز ہیں, آسٹریلیا ہو گیا, سب جگہ وہاں پہ بھی مسلم ہیں, وہاں پہ بھی ہندو ہیں, کرسچن ہیں. ہر دھرم کا لوگ ہر ایک کنٹری کے اندر پایا جاتا ہے. تو الگ الگ کلچر رہتا ہے. لیکن اگر بکسوں کو دیکھا جائے, جو ہماری جو دھارمک کتابیں, دھارمک گرنتھ ہیں, قرآن ہے, رامائن ہے, گیتا ہے, مہابھارت ہے, یہ سب الگ الگ, ان کو اگر ہم دیکھیں گے تو اس کے اندر یہ سب چیزیں منع کرتی ہیں کبھی کبھی کہ ایسے نہیں کرنا چاہیے آپس میں. اور یہ سب آپ لوگوں کے اوپر ڈپینڈ بھی ہے گائز. آپ کو پتہ نہیں کیسا لگا یہ ویڈیو, پورا ویڈیو دیکھا ہے ضرور بتائیں. آپ کی رائے کیا ہے اس سب چیز کو لے کے, تو وہ بھی ضرور بتائیں. ویڈیو اچھا لگا ہے لائک کریں, شیئر کریں دوستوں کے ساتھ, اور فرسٹ ٹائم چینل پہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں سبسکرائب کریں. آج کے ریئیکشن میں یہ اینڈ کرتا ہوں, ملتے ہیں نیکسٹ اور ریئیکشن میں. تب تک تھینک یو سو مچ فار واچنگ. بائے بائے گائز, سی یو گائز.